चाय पीते हुए मैंने पूछा, तो तुम इस वजह से अपने पापा को पसंद नहीं करती क्योंकि वो तुम्हारी मामा को छोड़कर चले गए थे। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम्हें किसने बताया? तुमने खुद। कब? रात को जब तुम नशे में धुत थी। मैंने और क्या क्या बताया था? उसने नरमी से पूछा। बहुत कुछ बताया था। बुरा ना मानो तो मेरे जहन में कुछ उलझने हैं, मैं उनके जवाब चाहता हूँ। मेरे सवाल पूछने पर तुम्हें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि तुम क्या क्या बता चुकी हो। वो खामोश रही। मैंने खामोशी को लड़की की रजामंदी ख्याल करते हुए सवाल पूछने शुरू कर दिए। मिस हनम, पहले आप ये बताएं कि क्या आप हर रोज ड्रिंकिंग करती हैं? वो कप से निकलती भाप को देखती रही, फिर कहने लगी, नहीं, ये बुरी चीज है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करती हूँ जब उस बुरे शख्स की बातें बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। मैंने कहा, बुराई का खात्मा बुराई से तो नहीं होता ना। बाज बुरी चीजें ऐसी होती हैं, उनका खात्मा भी बुराई से ही होता है। जैसे इधर मैंने जरा सी वाइन ली और उधर तमाम तकलीफ दे यादें खत्म। मुझे एक बात पर बहुत हैरत हो रही थी। अनम, तुम ये बताओ, तुम्हें ये सब मिलता कहाँ से है? कौन ला कर देता है? उसने कहका लगाया, यहाँ क्या नहीं मिलता अवैस? मैंने हैरत छुपाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब ये था कि हमारे मुल्क में शराब पर पाबंदी है, तो फिर जबकि तुम एक लड़की भी हो, तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है? उसने चाय का एक सिप लिया, फिर कप टेबल पर रखते हुए बोली, तुम छोटे शहर में रहते हो अवैस, तुमने वहाँ पर छोटे छोटे गलत काम देखे होंगे। ये बड़ा शहर है, यहाँ पर जुर्म भी बड़े बड़े होते हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में हमारे तलीमी अदारे इस लत से महफूज हैं? वहाँ भी ये सब दस्तयाब होता है, और वहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियाँ भी ये सब करती हैं। हम हॉस्टल में न जाने क्या क्या कुछ करती थी। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हें सब मिलेगा, जायज नाजायज, सही गलत। वो बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर रही थी, और पैसे से जुर्म भी नहीं रहता। मैंने संजीदगी में मुस्कुराहट की आमेजिश करते हुए कहा। उसने मेरी तायीद में सर हिला दिया। मैंने कसूर में भी ये सब देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लड़कों को ही देखा करता था, जो कि किसी न किसी गली के मोड़ पर या किसी वीरान जगह पर अक्सर चर्च वाले सिगरेट सुलगाए बैठे होते। एक अरसा पहले तक तो पुलिस उन्हें पकड़ती थी, लेकिन अब तो उन्हें ऐसे ही देखते आ रहे हैं। वो गलियों में बैठकर चर्च के सिगरेट तैयार करते और फिर सूटे लगाने शुरू कर देते। गुजरते हुए कितनी गंदी बदबू का सामना करना पड़ता था। कभी नहीं देखा कि उन्हें पुलिस पकड़ती हो या उन्हें किसी का खौफ हो। अगर कोई एक आधा काबू आ भी जाता तो पैसा है ना हर स्याही को मिटाने के लिए, हर जुल्मत का खात्मा करने के लिए। रात से दिन नहीं होता और बंदा बाहर आकर फिर से वही सब काम कर रहा होता है। हर जगह अक्लमंद लोग होते हैं, तो जाहिरी बात है फिर हमारे यहाँ भी यकीनन होंगे। हमारे इलाके के वो फलसफी हजरात ये फलसफा पेश करते हैं कि उन्हें पकड़ने का भी क्या फ़ायदा, उन्होंने कौन सा नशा छोड़ देना है। इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन्हें नशा करने दिया जाए, इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आने दी जाए। नशा करके ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारा मुआशरा इस लानत से पाक हो जाएगा। क्या अजीम सोच है, क्या बुलंद फिक्र है। एक बात की समझ नहीं आती, इन मोहल्ले के फिलोसफर के पास हर सवाल का जवाब कैसे मौजूद होता है? उन्हें हर चीज़ का इल्म कैसे होता है? सियासत या फौज की जो बात किसी दानिश्वर, किसी सहाफ़ी, हत्ता के खुद हुकूमती नुमाइंदों और फौज के जर्नैलों के इल्म में भी नहीं होती, वो बात हजाम के दुकान पर या चाय के ढाबे पर बैठे उन चाचा हजरात के शऊर में होती है। तुम्हारे कमरे में जायनमाज पड़ी हुई थी। मैंने हैरत का इजहार किया। हाँ, पड़ी हुई थी तो? उसने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या तुम नमाज पढ़ती हो? वो कुछ देर अजीब निगाहों से मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ सकती? नहीं, मेरा मतलब, मुझे कोई बात ना सूझी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, अवैस, क्या तुम मुझे मुसलमान नहीं समझते? तुम्हें क्या लगता है
اگر بندہ ماڈرن ہو تو وہ دین سے بالکل باہر نکل جاتا ہے؟ نہیں، تمہیں دیکھ کر کبھی خیال نہیں آیا کہ تم نماز میں اٹک اٹک کر بول رہا تھا؟ کیا خدا صرف ان کا ہے جو نکات کیے رکھتی ہیں، جو پارسا ہوتی ہیں؟ جتنا خدا نیک لوگوں کا ہے اتنا مجھ جیسے گناہ گاروں کا بھی ہے۔ خدا پر کوئی ملکیت کا دعویٰ تو نہیں نہ کر سکتا، یا پھر ہم نے اس ذات کو بھی اپنی جگیر بنا لیا ہے؟ میں اس کی باتوں کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مخاطب ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے بظاہر نیک انسان چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا؟ اور برا نظر آنے والا رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا نہیں سکتا، اپنے خدا کو رو رو کر نہیں پکار سکتا؟ رب کا نام لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اب میں بالکل ایک نئی انم سے مل رہا تھا جو خدا کو مجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ مجھے اس میں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا مل رہا تھا۔ میں حیران تھا، یہ کیا تھی؟ اسے ایک فلرٹ کرنے والی لڑکی سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے احساس ہوا ہم کسی کو نہیں جانتے۔ کیسے جان سکتے ہیں؟ اگر غور کریں ہم اپنی ذات کو بہت کم جان پاتے ہیں۔ پھر ہم کسی دوسرے کے متعلق کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اسے مکمل طور پر جانتے ہیں؟ ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، لوگوں کو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسی رفتار سے انہیں آسمان سے زمین پر دے مارتے ہیں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، خیر میں تو کبھی کبھار ہی ایک آدھا سجدہ کرتی ہوں۔ مجھے تو نماز بھی صحیح طرح نہیں پڑھنی آتی۔ یہ جائے نماز میری مما کی ہے، اس لیے اسے سنبھال کر رکھتی ہوں۔ جب ان کی بہت زیادہ یاد آتی ہے تو میں بھی ان کی طرح سجدے میں چلی جاتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا نماز کیسے پڑھتے ہیں، مجھے یہ سب نہیں آتا، بس سجدے میں سر رکھ کر تھوڑی دیر رو لیتی ہوں، جو ذہن میں ہوتا ہے اپنے رب سے کہہ دیتی ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی تر پلکوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، لیکن تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی تھی کہ تم اس بات کو جانو برے نظر آنے والے انسان میں بھی کچھ بھلائی ہو سکتی ہے، ایک گناہ گار بھی رب کے حضور جھک سکتا ہے۔ میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو انم، خدا تو سب کا ہے، جاندار کا، بے جان کا، امیر کا، غریب کا، زمین کا، آسمان کا، نیک کا، بد کا، لیکن ہم تو اتنے کم ظرف ہیں، خدا کو بھی اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں۔ 4 نمازیں پڑھ کر، چند روزے رکھ کر، ایک عمرہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو خرید لیا ہے۔ وہ اب صرف ہمارا ہے، کسی دوسرے سے، خاص کر گناہ گار سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کا نام لے کر ہر جگہ اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خدا کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ہماری فہم و فراست تو کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور ہم اس محدود عقل سے اس لامحدود کائنات کو بنانے والے خالق کو جاننے کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز سے ماورا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگرچہ اسے نماز بھی صحیح سے پڑھنی نہیں آتی، لیکن جب وہ سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب کو پکارتی ہوگی تو اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور یہ ٹیڑھے تیچھے سجدے کتنے نمازیوں سے افضل ہوں گے، کیونکہ جو سب کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے اس کے دل میں کبھی ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اس کا نفس اسے کبھی لوگوں کی تعریف کی طرف بھی راغب کر سکتا ہے، وہ سجدے کرتے ہوئے سوچ سکتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، وہ لوگوں کی نظر میں متقی اور پرہیزگار کہلائے، لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو لوگوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لوگ اس کے ساتھ خدا کا کبھی تصور نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ خدا کے بندے اور ہیں اور اس جیسے بھٹکے ہوئے کچھ اور۔ وہ جب رات کی تاریکی میں تنہا اپنے رب کو پکارتا ہوگا تو اس کی عبادت میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، وہ دکھاوا نہیں کر سکتا، کس کے سامنے ریا کرے گا؟ یا تو وہ خود ہے یا خدا ہے، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ ہماری چائے ختم ہو چکی تھی، وہ کہنے لگی، اوپر چلتے ہیں۔ ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وہ درمیان میں جا کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ لمحہ بھر بعد اس نے میری طرف دیکھ کر کہا،
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ لگتا ہے میں ویک ہو گئی ہوں۔ واقعی وہ کمزور ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی بجائے مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ وہ کہنے لگی، اب ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں ویسے بھی اکثر یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ سیڑھی کی ایک جانب وہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے اس میں فقیری نظر آ رہی تھی۔ اس میں انا نہیں تھی، عاجزی تھی، جسے یوں سیڑھیوں میں بیٹھنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں حیران تھا، اس کے اندر سے وہ ایٹیٹیوڈ دکھانے والی چنچل لڑکی کہاں چلی گئی؟ میں نے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، مس نور کا۔ ظاہری بات ہے، میں رہتی ہوں تو میرا ہی ہوگا۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، میرا مطلب تھا کہ یہ تمہارے پاپا کی ملکیت ہے۔ نہیں، ماما کی۔ اچھا، ماما کی۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں اپنے باپ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہوں، پھر اس کے گھر میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ وہ کہنے لگی، ایکچولی یہ مما کی پراپرٹی ہے اور اس کے علاوہ مما کا بزنس بھی ہے۔ میں بس مہینے میں ایک آدھا چکر لگا لیتی ہوں کہ سب صحیح چل رہا ہے۔ تو پھر تم یہ ٹیچنگ کیوں کرتی ہو؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، بزنس میں کچھ شیئر اس شخص کے بھی ہیں جس کی میں صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اکثر اپنی ذاتی کمپنی چھوڑ کر ادھر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ ذمہ داری اپنے قابل اعتماد اور پروفیشنل سیکرٹری کو سونپ رکھی ہے۔ میں صرف تب جاتی ہوں جب کوئی ایسا کام ہو جو میرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات تھی، وہ کسی کی نفرت بھلانے کے لیے اپنا بزنس چھوڑ کر ٹیچنگ کر رہی تھی، اور میں کسی کی محبت اور یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کر کسی دوسرے شہر پڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، انم، تم اپنے پاپا سے اس لیے نفرت کرتی ہو کہ وہ دوسری لڑکیوں سے فلرٹ کرتا ہے؟ ہاں، بالکل، اسی لیے اس شخص سے نفرت کرتی ہوں کہ وہ میری پاکیزہ اور لویل ماں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ میں نے کہا، انم، اس کا نام لے کر میں صرف اسے دیکھتا رہا، مجھ سے سوال نہ پوچھا گیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ انم، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، پوچھوں کہ نہ پوچھوں، میں کنفیوژن میں تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، مت گھبراؤ، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تمہیں اپنے پاپا سے اس لیے نفرت تھی کہ وہ فلرٹ کرتا تھا، تو پھر تم خود بھی یہ سب کیوں کرتی ہو؟ میں نے بڑی مشکل سے سوال مکمل کیا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اوپر دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، میں اپنے باپ کی اس برائی سے نفرت کرتے کرتے کیسے اس کا شکار ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید اس لیے کہ وہ میرا باپ تھا، اس کی صحبت کا مجھ پر اثر پڑا، یا پھر میرے لاشعور میں یہ بات کہیں موجود تھی، اگر میرے آگے پیچھے کئی لڑکے ہوں گے جو مجھ سے فلرٹ کر رہے ہوں گے تو میرا باپ اس تکلیف کو محسوس کرے گا جو تکلیف میں نے اور میری ماں نے سہی۔ ہم کچھ دیر خاموش رہے۔ اس نے اس سکوت کو دوبارہ گفتگو سے توڑا، یا ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میری مما ایک سادہ خاتون تھی، وہ اتنی فیشنیبل نہیں تھی۔ میرا باپ جن لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا تھا وہ انتہائی فیشنیبل تھی، اس لیے وہ ان کے آگے پیچھے چکر لگاتا تھا۔ اس کے نزدیک محبت، خلوص، سادگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اسے صرف حسن کی خواہش تھی، چاہے آرٹیفیشل ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے احساس ہوا کہ عورت کے پاس حسن ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ ہر مرد کو زیر کر سکتی ہے۔ شاید میں تب سے آج تک اسی ہتھیار کو آزماتی رہی۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شاید ایسے ہی ہو۔ پھر یکدم میرے ذہن میں ایک بات سوجھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم نے تو مجھ پر اپنا ہاتھ بھی آزما لیا۔ وہ خفیف سا مسکرائی، ویسے تمہیں بہت زور سے تھپڑ پڑا تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن تم نے مارا کیوں تھا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے مسلسل نظر انداز کر رہے تھے، لیکن اس دن مس نور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، تو پھر بس مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا۔ میں نے کہا،
میں تمہیں جان بوجھ کر نظر انداز نہیں کر رہا تھا، بس ویسے ہی میں لڑکیوں پر کم ہی توجہ دیتا ہوں، اور بالفرض اگر اگنور کر بھی دیا تھا تو جس کے ہزاروں چاہنے والے ہوں اس کو کسی ایک کے اگنورنس سے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ یہی تو بات ہے اویس، ان ہزاروں میں کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا، انہیں بس میرے وجود کی کشش اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ان کی آنکھوں میں بس ہوس نظر آتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں جو میرے ڈھلتے بدن کو دیکھ کر مجھے چھوڑ جائیں یا مجھے صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے استعمال کریں۔ مجھے تو وہ چاہیے جو میری سفید زلفوں پر غزل لکھے، جو میرے بدن پر پڑنے والی جھریوں سے بھی محبت کرے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر کہنے لگی، مجھے تمہاری آنکھوں میں وہ ہوس نظر نہیں آئی تھی جس کے لیے ایک مرد عورت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، کتے کی طرح اس کے ارد گرد دم ہلاتا پھرتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں حیا تھی اور ساتھ ساتھ ایک پراسراریت بھی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے اویس، جب تم نے مجھے اگنور کیا تو میں نے گھر آ کر کیا کیا؟ کیا کیا؟ میں نے اس کے سوال کو دہرایا۔ میں دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کیا میرا حسن ماند پڑ گیا ہے؟ کیا میں اتنی خوبصورت نہیں رہی؟ کیا میں وہ انم ناز نہیں جو دلوں میں طوفان برپا کر دیتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پھر آئینے نے کیا جواب دیا؟ آئینے نے کہا، انم ناز، تم اب بھی قیامت خیز ہو، اپنی ایک ایک ادا سے، اپنی اٹھتی جوانی سے، اپنے حسن کے پھندوں سے آج بھی کسی کو پھنسا سکتی ہو۔ مگر پتہ ہے دل نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا، کیا کہا دل نے؟ دل نے کہا، تمہیں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی انم ناز، وہ شخص ایسا ہے کہ اس کا کسی کے حسن سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ جس کو چاہے گا ساری عمر اس سے وفا کرے گا، وہ جسم سے نہیں روح سے محبت کرنے والا ہے۔ اب مجھے اس کی باتیں کچھ عجیب لگنے لگی تھی۔ میں اس سوچ میں تھا کہ کیا یہ رات کو نشے میں کہی گئی بات تو نہیں دہرا دے گی، کہیں اظہار محبت تو نہیں کر دے گی۔ میں خوف زدہ تھا۔ اویس، مجھے پہلی بار کوئی ایسا شخص نظر آیا تھا جس کے بارے میں دل نے کہا کہ یہ حسن کا پجاری نہیں بلکہ محبت کا دیوتا ہے، اور مس نور جب تم سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تو مجھے دھڑکا لگا کہ وہ ایسے شخص کو مجھ سے چھین نہ لے۔ وہ اظہار محبت کے قریب آتی جا رہی تھی اور میں اس بات سے دور بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ محویت سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، قریب ہو کر اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، کہنے لگی، میں تم سے محبت کرتی ہوں اویس، نہیں پتا کیسے ہو گئی، بس ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑائے، میں نے نظریں چراتے ہوئے گھبراہٹ سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم نے سنا، آئی لو یو اویس، آئی لو یو، وہ دیوانگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا انم، کبھی نہیں، یہ ہو چکا ہے اویس، بہت پہلے کا ہو چکا ہے، میں چاہ کر بھی تمہیں کبھی نہیں چاہ پاؤں گا۔ میں نے افسوس کے ساتھ حقیقت بیان کی۔ کیوں اویس، کیوں نہیں چاہ پاؤ گے؟ اس نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو چاہ نہیں سکتے، تم بھی یہ بات دل سے نکال دو۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی، واہ کیا خوب کہی، جب تم اپنی مرضی سے محبت نہیں کر سکتے تو پھر بھلا میں اپنی مرضی سے تمہیں چاہنا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ محبت نہیں انم، صرف وقتی جذبہ ہے، تم بہت جلد مجھے بھول جاؤ گی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اس نے ناک پونچھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا یہ وقتی جذبہ ہے یا دائمی، لیکن اگر وقتی بھی ہے تو میں نے ایسا پہلے کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ میں خاموش رہا۔ وہ کہنے لگی، اچھا فرض کرو اگر یہ وقتی جذبہ نہ ہوا بلکہ ابدی محبت ہوئی تو پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا، اچھا تم فرض کرو اگر میں ویسا انسان نہ ہوا جیسا تم سمجھ رہی ہو تو پھر؟ اس نے فوراً کہا، اویس میں دیکھ سکتی ہوں کس کی نظروں میں کیا ہے، میں ہوس زدہ اور حیا دار آنکھوں میں فرق کر سکتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے
میرے ارد گرد اتنے لڑکے ہونے کے باوجود میں آج تک کسی کو اپنے گھر لے کر نہیں آئی۔ تم وہ پہلے شخص ہو جو میرے گھر ٹھہرے ہو۔ انم، کچھ بھی ہو، میں تمہارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے کہا، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب میں مزید ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اصل نقطے پر آیا، کیونکہ میں کسی اور کو چاہتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ نہیں انم، یہی سچ ہے۔ وہی تو ہے جو میرے دل پر حاکم ہے، جس کی محبت نے مجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میری نظروں پر اس کی مقدس وفا کے پہرے ہیں۔ وہ مجھے کہیں اور بھٹکنے نہیں دیتی۔ مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے رخسار آبشار معلوم ہو رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ کر اس کی دل جوئی کروں۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اویس، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر تم کسی اور کو چاہتے ہو تو میں کبھی تمہارے بیچ نہیں آؤں گی۔ میں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، انم، فکر نہ کرو، تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص آئے گا جو دل و جان سے تمہارا ہوگا، صرف تمہارا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں اویس، اگر تم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اب موت تو آ سکتی ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص میری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے انم، ہمیشہ پر امید رہتے ہیں، سب اچھا ہوگا۔ میں اسے کوئی کرن دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، اویس، میں مایوس ہو کر تو ایسی باتیں نہیں کر رہی، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ تم دیکھ لینا، وقت میرے حرف حرف کو سچ ثابت کر دے گا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ خودکشی نہ کر لے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار، کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو نہیں، میں سوسائیڈ نہیں کروں گی۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم یہ سب چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ اس سے کب ملا رہے ہو؟ یہی بات تھی جس وجہ سے میں انم کو ثنا کے متعلق کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ کیا بتاتا؟ یہ تو بتاؤ، نام کیا ہے اس کا؟ ثنا فرخ۔ میں نے بڑی عقیدت سے اس کا نام لیا تھا۔ پیارا نام ہے، خود بھی خوبصورت ہوگی۔ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ شادی کب کر رہے ہو؟ نہیں پتا۔ اچھا، تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ میں خاموش رہا۔ پھر ہماری ملاقات کب کروا رہے ہو؟ میرے ذہن میں بہت کچھ تھا بھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں عجیب سی کشمکش میں تھا۔ کیا تم اس سے میری ملاقات نہیں کرواؤ گے؟ نہیں کروا سکتا۔ میں نے سرد آہ کھینچی۔ کیوں؟ کیونکہ میری خود اس سے ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ پھر میں نے اسے مختصر سارا قصہ سنایا۔ ثنا نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا؟ نہیں۔ اس کے بعد تمہاری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر سکوت چھایا رہا۔ پھر میں نے کہا، انم، مجھے میری منزل کا پتہ ہے، لیکن راستوں کا علم نہیں۔ میں نے اس کی تلاش میں یوں ہی در بدر پھرنا ہے۔ کب تک مجھے معلوم نہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میری آوارگی اس کے در پر جا کر ہی ختم ہوگی۔ اس لیے کہتا ہوں، تم مجھے چھوڑو اور آگے بڑھو۔ اویس، نہ وہ تمہارے پاس ہے، نہ تمہارا اس سے کوئی رابطہ ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی معلومات۔ تم ایک سراب کے پیچھے ساری عمر بھاگنے کے لیے تیار ہو، مگر میرے پاس تم ہو، میرا تم سے رابطہ ہے۔ جب چاہوں میں تم سے مل سکتی ہوں، پھر بھلا میں کیسے تمہیں چھوڑ دوں؟ انم، مگر میں کبھی تمہارا نہیں ہو سکوں گا۔ میں اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے اویس، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گی کہ تم مجھے چاہو، مگر تم بھی یہ بات جان لو، اب میں بھی کبھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں کیسے اس کے خون کی طرح اس کی نس نس میں سما گیا، مجھے کچھ علم نہ ہوا۔ انم میرے نام کی مالا جپتی رہی اور میں ثنا کے نام کا ورد کرتا رہا۔ انم کے لیے سب کچھ میں تھا اور میرے لیے سب سے بڑھ کر ثنا۔ انم مجھے نہیں بھول سکتی تھی اور میں ثنا کو نہیں بھلا سکتا تھا۔ انم کا مذہب میں تھا اور میرا ایمان ثنا۔